अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ साफ़ी वसीम मलिक साहब और एंकर पर्सन राय साकिब खरक साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे। इस वक्त पंजाब के बेशतर अजला डूब चुके हैं सैलाब में। हमने कुछ दिन पहले देखा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, उससे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त जो मनाजर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सियालकोट और जो ईस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहाँ के जो मनाजर हैं, क्योंकि इस वक्त जो बारिश हुई, एक तो वो बहुत गैर मामूली बारिश हुई, और सेकेंडली जो इंडिया है उसने पाकिस्तान की तरफ आने वाला जो पानी है पाकिस्तानी दरियाओं में, चनाब और रावी में वो पानी छोड़ा, जिसकी वजह से दरियाओं में तगयानी बल्कि इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और स्पेसिफिकली जो सियालकोट रीजन है, वहाँ पे जो शहर हैं वो डूब चुके हैं मुकम्मल। जो फुटेजेस आ रही हैं वो भी बड़ी खौफनाक हैं। हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी है और जो रिहायशी इलाके हैं वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। सैकड़ों लोग इस वक्त जो है वो उसकी जद में आए हैं और ज़ाहिर ये जो नुकसान है इस हवाले से हम बात करेंगे। राय साहब खल साहब, मैं ज़रा आपसे स्टार्ट करता हूँ। एक इसका जो हम फुटेजेस देख रहे हैं मुसलसल, जब से ये ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं वही खोल के भी बैठा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश, उन्होंने पानी पाकिस्तान छोड़ा है और यहाँ पे जो भी हम ज़ाहिर डिस्कस कर भी रहे थे, तो ज़रा थोड़ा सा आपकी जो बात हुई है वहाँ सियालकोट में, उस हवाले से ज़रा आगाह करें। रिजवान भी, पहले तो ये मनाली एक बड़ा अच्छा स्पॉट है इंडिया का, अक्सर मूवीज़ में भी होता है, पार्टी वार्टी करने जानी होती है तो मनाली चले जाएं, एक टूरिस्ट स्पॉट है उनका हिमाचल में। वो मनाली की तरफ जाते हुए इंडिया की तरफ जो नेशनल हाईवे है वो फुटेजेस के देखें आप, वो तमाम तर जो हाईवेज़ हैं, तमाम तर बिल्डिंग्स, और वहाँ का मनाली का कोई बहुत हिमाचल में बहुत फेमस रेस्टोरेंट था शेर पंजाब, वो भी बह गया। और इस टाइम के ऊपर वहाँ पर ब्यास रिवर का जो फ्लड है, दैट्स अनबिलीवेबल काइंड ऑफ विजुअल्स के जो मैं सामने देख रहा हूँ। अगर लोगों को यहाँ से कुछ नज़र आ रहा हो तो दैट्स अन काइंड ऑफ विजुअल्स के जो ब्रिज है, ब्रिज से ऊपर पानी निकल रहा है और ब्रिज के काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो चले गए हैं। मैं इसलिए आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ इंडिया के फ्लड का, कि वो पानी सारे का सारा पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होकर आना है। हमारी कैपेसिटी जो रावी की है, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, तो हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, कुछ और जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो कह रहे थे कि 2.25-2.5 लाख क्यूसिक के करीब हम बेयर कर सकते हैं उसको। लेकिन जो सूरत हाल इस टाइम के ऊपर जफरवाल, सियालकोट, उन एरियाज में बनी हुई है, स्पेशली बाय नेम दानियाल अजीज साहब का गाँव, चौरी अनवर अजीज साहब अल्लाह की रहमत करे, उनका गाँव, वो एरिया सारे का सारा इस टाइम के ऊपर ज़ेर-ए-आब है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि आज सियालकोट की तमाम सड़कें, हम सब ने देखा कि सियालकोट ज़ेर-ए-आब आ रहा है, और सियालकोट हमारा इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल सिटी है। किसी मीडिया हाउस की, किसी गवर्नमेंट की उस कदर अटेंशन आपने देखी कि उस तरफ गई भी हो? नहीं, सब इस सारे मामले पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, इस वक्त जिन आप चले मीडिया हाउस का जिक्र कर रहे हैं, हम उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इस वक्त पूरा पंजाब का ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है, उसमें आप देख लें कि सियालकोट है, नारोवाल है, जफरवाल है, कसूर है, पाकपतन है, फिर आप आगे चलते जाएं भावल नगर, दीपालपुर, इवन के बिहाड़ी, जहाँ से दरिया गुजरते हैं, जहाँ से दरिया गुजरते हैं। अब 3 दरियाओं में तुगयानी है। आपका पंजाब ओवरफ्लो कर रहा है, आपका रावी ओवरफ्लो कर रहा है, और आपका सतलुज ओवरफ्लो कर रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अगर सिर्फ हम बारिश की बात करें, एक तो पानी इंडिया से आ रहा है ना, वो तो अभी पहुंचेगा रात को, आज रात को आया भी है और अभी मजीद भी पहुंचेगा आज रात को। आपके इन तीनों दरियाओं में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 311 मिलीमीटर गालबन, जब मैं अभी देख रहा था कि 355 मिलीमीटर बारिश हुई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सियालकोट में, और ये 11 बरस का रिकॉर्ड टूटा है। जब आप ये सारा सिनेरियो देखते हैं तो इसमें ये बहस अपनी जगह मौजूद है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है और इसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें जो हैं वो भी बेबस हो जाती हैं। लेकिन चलें, क्लाइमेट इसका एक पूरा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो आप फौरन उस पर कोई इकदाम नहीं ले सकते, वो आपका एक डिसीजन होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस। हाँ, वो आप उस पर आगे जाकर 9:30 बजे वाला जो है ना हमारे पास, वो जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर है, उन्होंने 3 जो मकाम है, मराला, खानकी और कादराबाद, वहां पर जब वो इसको फोरकास्ट कर रहे हैं तो साथ लिख रहे हैं एक्सेप्शनल हाई फ्लड लेवल इन नेक्स्ट 24 आवर। एक्सेप्शनल। अच्छा, अब मैं कहाँ पे जी? ये मराला, खानकी और कादराबाद मेरे घर के, या मतलब मेरा जो आबाई इलाका है, हाँ, हाफजाबाद से लाइक कादराबाद इज लाइक गुड 10 किलोमीटर, और मेरे देहात से तो बिल्कुल कौन सा दरिया गुजरता है? चनाब से गुजरा, और वो तो मतलब हार्डली मेरे गांव से आगे 5-7 किलोमीटर आगे होगा हार्डली। अब जब आप इस नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते तो वहां पर जो इस वक्त आपके एनडीएमए के मुताबिक इन एरियाज से 1.5 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया गया अभी तक। और इन 3 दरियाओं के जो भी मुत्तसिल आबादियां हैं वहां पर अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है और ये अमल जारी है।
اور آپ کی پنجاب کی جو ماں ہیں وزیر اعلیٰ ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے حوالے سے ایک خبر آپ سن لیجئے کہ آپ نے وہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچنا تھا, آپ نے وہاں انتظامیہ کو ایکٹیو کرنا تھا, آپ کے وزیر بلدیات اس وقت بھی بیرون ملک ہیں. وہ جاپان سے واپس آ گئی. ہاں, آج شام کو وہ جاپان سے واپس آئی ہیں, اور جب وہ جاپان سے واپس آئی ہیں تو پھر لاہور نہیں گئی, اوپر چلی گئی. وہ اس وقت کہاں ہے؟ شانگلہ, یہ ہے میرے خیال میں چھانگلہ گلی ہے یا چھانگلہ گلی, گلیات چلی گئی. ہاں, یہ اس وقت یہاں پہ ہیں اور آج رات وہ مری میں قیام کریں گی. کل نواز شریف صاحب جو اس وقت مری میں پنجاب کا ایک پرفضا اور خوبصورت مقام ہے وہاں پر موجود ہیں, تو وہاں پر پھر پنجاب کی ماں کے جو چاچو ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ بھی کل وہاں پہ پہنچیں گے. تو پورا شریف خاندان جو ہے وہ کل پنجاب کے ایک پرفضا مقام پہ انجوائے کر رہا ہوگا. چاہے ان نہیں ہو سکتا ہے اس پہ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں. اچھا, پنجاب کے ایریاز کی میٹنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوگی. I'm sorry I'm cutting you here. I do believe in one thing کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے اوپر پولیٹیکلی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ابھی ریسنٹلی جب خیبر پختونخوا میں یہی نیچرل ڈیزاسٹر, یہی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہی ہوئی, تو ہم سارے کہتے رہے کہ یار اس کے اوپر پریس کانفرنس مت کرو, یہ حکومت کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں, اللہ کبھی نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے کل کو یہ پنجاب کا بھی رخ کرے گا. ایٹ دا سیم ٹائم رضوان بھی I forgot to mention that ابھی ریسنٹلی کراچی میں بڑی بارشیں ہوئی ہیں. ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز کے دفاتر کراچی کے اندر ہیں, انہوں نے وہ 48 گھنٹے جب کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں نا, تو وہ جو میڈیا ہاؤسز نے میڈیا ٹرائل کیا پیپلز پارٹی کا, دو ہونا بھی چاہیے کہ پیپلز پارٹی 17 سال سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے. واٹ یو ہیو ڈن, آپ ہمیں آ کے یہ بتاتے رہے 40 ملی میٹر 45 ملی میٹر تک بارش ہمارا جو ڈریننگ سسٹم ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, 200 پلس مائنس ہوئی ہے بارش ملی میٹر, وہ بھی سسٹم آپ نے بہتر کرنا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر پنجاب کے میجر سٹیز ڈوب رہے ہیں, ایکسیپشنلی ہائی لیول کے فلڈ کا الٹیمیٹم ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر. آپ کا میڈیا کتنا شور مچا رہا ہے اس کے اوپر, اور سوات واقعے کے اوپر جو پریس کانفرنس کی گئی یار, جو گندی سیاست کی گئی, غلیظ سیاست کی گئی. میں آپ کو نا ایک پرسنل نوعیت کی مثال دیتا ہوں. جی, خیبر پختونخوا میں یہ ٹورڈز جب آپ جاتے ہیں ان ایریاز میں گلگت بلتستان میں, تو وہ جو ایک سنگم ہے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کا بابسر کے پاس, وہاں پر ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور بڑی خوفناک تباہی مچائی تھی اس نے. اب چونکہ وہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کا ایشو تھا, آپ اس پہ میڈیا کی کوریج دیکھیے. ان دنوں میں گلگت بلتستان میں تھا, نیگیٹو کوریج. لکیلی ہم وہاں سے 2 دن پہلے اس جگہ سے گزر چکے تھے. جن ایریاز میں ہم تھے وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا, سگنل نہیں تھے. دا مومنٹ ہم وہاں پہنچتے ہیں, اچھا پورا گلگت بلتستان چلے, اب تو وہاں پر گلیشیئر برسٹ اور دیگر بڑی وہاں پہ سیویئر سچویشن بن چکی ہے, لیکن اس وقت بڑا زبردست ویدر تھا, کوئی لینڈ سلائڈنگ, کوئی سیلابی صورتحال نہیں تھی. تو میں جب ایک انٹرنیٹ ایسے ایریا میں آیا تو جہاں پر انٹرنیٹ تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر والے الگ سے پریشان, دوست الگ سے پریشان, نیچرل سی بات ہے. لیکن آپ نے اس ایک ایشو پہ اتنا اسے ہائی لائٹ کیا, اب اس وقت پنجاب کی جو آپ کو پتہ ہے وہ ہائی لائٹ, وہ جو میڈیا نے بہت زیادہ وہاں پہ وبیلا مچایا, اس سے ٹورزم کو کتنا نقصان انٹرنیشنل, بلکہ اس دفعہ لوگ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ہوٹل خالی تھے, لوگ گئے وہاں پہ, حالانکہ آپ اسی دوران اسی ایریا میں تھے اور سب کچھ کلیئر تھا. اچھا, میں نے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, میں نے 8 یا 9 دنوں میں نا 1900 کلومیٹر سفر کیا رائے صاحب. ان 1900 کلومیٹر میں سوائے وہ بابو سے پاس کا جو ایک پیچ تھا, اس کے علاوہ مجھے کہیں کوئی لینڈ سلائڈنگ, کوئی شدید بارش, کوئی سیلابی صورتحال نظر نہیں آئی. وہ جی بی اور کے پی تھا نا. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یاد ہے چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, جب یہ اسلام آباد اور پٹوار ریجن میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی. ڈی ایچ اے بیریا جب ڈوبا, اتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا انڈیا میں ہمارا میڈیا, پوری ریاست اس کو پلے ڈاؤن کر رہی تھی اور ان ایریاز کو پلے اپ کر رہی تھی. جب آپ اس سارے معاملے میں سیاست کریں گے تو پھر آپ, آج میں یہ سیاست نہیں کر رہا, دیکھیے یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا, خیبر پختونخوا میں جس قدر تباہی ہوئی ہے, بنیر اور دیگر یار میں نے نا ایک سیکنڈ ملک, اب ایک منٹ, وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی بہت ناکامیاں تھیں, ہم نے اسے بھی ہائی لائٹ کیا. لیکن آج آپ کو لوگوں کی داد رسی کے لیے ہونا تو چاہیے. آپ نے سمبولکلی کیا میسج دیا؟ رضوان بھائی, میں نے جب یہ جس کی بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب کی, جب وہ کے پی میں آیا اور ہم نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا گورنمنٹ کو ایٹ دیٹ ٹائم, میں نے اپنے شو میں 3 ڈفرنٹ صحافی لیے, ڈفرنٹ نیوز چینلز کے, میں نے تینوں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا جی چھوڑ دیں کہ کے پی کی حالت کیا ہے دس مومنٹ, لیٹس فارگیٹ آل دیٹ, صرف مجھے ایک چیز بتائیے کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا رسپانس کیسا تھا. میں ہلپن کہہ رہا ہوں, ایوری بڈی سیڈ کہ علی امین, حالانکہ آپ کو پتہ ہے علی امین کی جتنی بیشنگ ہوتی ہے, جتنی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, ایوری بڈی سیڈ, ملک صاحب ایوری بڈی سیڈ ون تھنگ کہ جی ایکسیپشنلی ویل پرفارم کیا ہم لوگوں نے, ایکسیپشنلی ویل پرفارم کیا. پنجاب کے علی امین وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور رگڑا لگ رہا ہے, اور اس وقت وہ مری میں بیٹھے ہوتے, لگ پتا جانا, اپنے مین سٹریم میڈیا کی صورتحال دیکھتے, ٹاک شو سارے اس پہ ہو رہے ہونے تھے کہ سی ایم وہاں بیٹھا ہوا ہے, سر خود بھی اس پارٹی کے, اپنی پارٹی کے لوگ ان کی بیشنگ کر رہے ہوتے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مریم نواز یا نواز شریف ہے, نون لیگ ہے,
ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں کیا وہ ان کو کوسچنیبل ٹھہرا سکتے یار ہیں؟ دور کیوں جاتے ہو؟ خواجہ آصف صاحب آپ کے امپورٹنٹ موسٹ منسٹر جو ہر ٹائم میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں، کل کا ٹاک شو ان کا آج تک ڈسکس ہو رہا ہے آسما شرائزی صاحب والا، 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ان کا شہر ڈوبا پڑا ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کے والد کے نام کے اوپر روڈ ہے ڈوبی پڑی ہے، کہاں پہ ہیں وہ نہروں میں چھلانگ ویسے لگانے کی فوٹیج وہ ادھر اسی سڑک پہ بھی لگا رہے اگر ہیں. دوسرے اسپیکٹ پہ بات کریں، وہ جو لانگر رن میں ہم نے اقدامات کرنے تھے، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سب سے بڑھ کے موسمیاتی تبدیلی ففتھ نمبر کے پہ اثرات جو ہے وہ ان ممالک کی فہرست میں ہے. ایک دو کہ ہم کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہے، ایک سابق وزیر اعظم، اچھا گزشتہ 78 سال کی نا ایک دن میں نے تاریخ اٹھا کے دیکھی کہ ہم نے یہ موسمیاتی تبدیلی یا اس حوالے سے کوئی کام کیا. ایک واحد شخص مجھے ملا عمران خان جس نے اس پہ بات کی اور وہ لوگوں کے لیے نہیں تھی، لوگ اس وقت سمجھ نہیں رہے. کتابیں پڑھتا تھا سنیں نا، دنیا اس شخص نے جب بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بات کی، ٹھیک ہے اس میں لوپ ہولز ہوں گے، آپ نے اس شخص کا مذاق اڑایا. آج آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کا جو محکمہ موسمیات ہے نا، وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنی وہ جو پیشن گوئی ہے، وہ پریس ریلیز ہے، وہ وہاں سے بناتا ہے. ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، لاکھوں بلکہ چلیں سینکڑوں ویب سائٹس ہوں گی، وہاں پہ آپ کو ویدر کا پتہ چل جاتا ہے. میں ایک دن گیا آپ کے میٹ آفس میں، اسلام آباد میں. اچھا میں میٹ آفس میں گیا، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے. وہ جو آپ کے ڈائریکٹر نام نہ لیں بیچارے، میں نام نہیں لیتا، ایک افسر تھے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ روز فور کاسٹ کریں گے، ڈائریکٹر فور کاسٹنگ تھے، انہیں نہیں پتا تھا کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے. آگے بڑھیے، میں جب وہاں ان کے کنٹرول روم میں گیا تو 8 سے 10 ویب سائٹس کھلی تھی جسے یار ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی 2 مہینے پرانی بات ہے، اس نے 2 مہینے پہلے شور مچانا سٹارٹ کر دیا. وسیم نے جہاں بیٹھنے نے کہا جی فلڈ آ رہے ہیں، تباہی آ رہی ہے پاکستان میں، ہم تو بھی ایزی لیتے رہے. نیشنل میڈیا سر، آپ موسمیاتی تبدیلی پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ حضور آپ کے پاس کلاؤڈ برسٹ بھی ہوگا، آپ کے گلیشیئر بھی ان نیچرل پگھلیں گے، آپ کے پاس بارش بھی بہت زیادہ ہوگی. ہم نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ اچھا ہم جاپان گئے نا یار، یہ بتائیں، ہم جاپان گئے نا، وہاں ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے. ہم مجھے یہ بتائیں، آپ نے ظاہر اس کے اوپر کام بھی کیا ہمیں پتہ ہے، اور اس پہ ہم ویسے سوچ رہے تھے کہ یار یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر شہری کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، میکسیمم بات. مجھے تو ذرا پہلے یہ بتائیں ناظرین کے سمجھنے کے لیے بھی، یہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے، ذرا آسان زبان میں اس کو بیان کریں. دیکھیے یہ اب موسمیاتی تبدیلی جس قدر ہو رہی ہے، آسان الفاظ میں یہی ہے کہ بادل آپ کے اوپر آسمان سے برس پڑا ہے، گر پڑا ہے، پھٹ پڑا ہے، یعنی جس طرح سے وہ کلاؤڈ پھٹ گیا، کلاؤڈ پھٹا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا، اور وہ جو 100 کلومیٹر کے اس سرکل کے اندر جو ایک 24 سے 36 گھنٹوں میں جو بارش ہونی ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی چند 1-2 کلومیٹر کے ایریا ہوتا ہے، اور اس میں جا کے وہ چند منٹ میں وہ بارش ہوتی ہے. 36 گھنٹے کے اندر جو بارش ہونی ہوتی ہے وہ چند منٹ کے اندر جو 100 کلومیٹر کے اوپر ہونی ہوتی ہے وہ 5 کلومیٹر. یار ایک موٹی سی مثال اس کے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے موٹی سی مثال یہ ہے، بارش ہوتی ہے، ہم گاڑیوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ وائپر چلاتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. کلاؤڈ برسٹ جب ہوتا ہے تو جو گاڑی کھڑی ہے نا پارکڈ آپ کی، اس کے اوپر جب وہ پانی گرے گا تو وہ گاڑی کو یوں کر دے گا، اتنی فورس سے پانی، فورس کے ساتھ زیادہ پانی، اور یہ زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی. یہ پہاڑی علاقوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے نیچے سے جب گرم ہوائیں چلتی ہیں اور ان کی جب ڈائریکشن پہاڑوں کی وجہ سے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، تو جو نیچے سے ہوا کا دباؤ جاتا ہے تو جو بادل ہے وہ ان نیچرلی وہاں پر بارش کر دیتا ہے. اچھا اس میں نا دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے، اس کی متعدد وجوہات ہیں. آپ کے جو ویدر پیٹرن ہے وہ بدل چکا ہے، مونسون پیٹرن مکمل طور پر بدل چکا ہے، اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، اس پہ کوئی سیمینار نہیں ہوتا. ہم عمران خان سے نکلیں گے تو بھی آپ کی اس وقت کی جو ریاست ہے، ویسے یہاں پر بات کرنی چاہیے. ایک رات میں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ دیکھیے یہاں پر نا ایک آپ کا جو ایلیٹ کلاس کا ایک شخص ہے اور آپ کا ایک جو ریڈی والا ہے، یہ وہ ایشو ہے جو ان تمام لوگوں کو براہ راست افیکٹ کرتا ہے. ایلیٹ والے کا ہوٹل وہاں پہ ہوگا اور جو مزدور ہے اس نے وہاں پہ مزدوری کرنی. اچھا خدا نہ خواستہ جب صورتحال بنے گی، ہم راولپنڈی میں دیکھ چکے ہیں کہ ڈوبیں گے پھر سب کے سب، اس میں بارش یا یہ طوفان ہے، سب سے ویل پلانڈ ڈی ایچ اے اور بیریا بھائی ڈوبے آپ کی کلاس کو نہیں دیکھتا. اس میں میں نے ایک رات سوچا تو پھر میں نے کہ اس پہ کام کیا جائے، باقی ساری چیزیں کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ کے نا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس پہ کام کریں. تو میں چند لمحے کے لیے سوچنے لگ گیا کہ جس ملک میں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے، شخصی آزادیاں نہیں ہیں، لوگوں کو کاروبار کرنے کا حق نہیں ہے، بات کرنے کا حق نہیں ہے، تو وہاں پر ہم جتنا بھی اس میں رول ہے، جتنا بھی آواز اٹھا لیں، کیا ارباب اختیار کی یہ سارے معاملے. بٹ باٹم لائن از وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ مور آفن. ہمیں روز وہاں نہیں کوئی نہیں ہوتا، ہوئے گا بھی تو مطلب یہی تو سب سے بڑا قومی سلامتی کا ایشو بن چکا ہے نا. یہ قومی سلامتی کا سب سے بڑا، آپ کے ملک میں آئین کی جنگ ہے، آئین کا معاملہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، خطرناک ہے سر. یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا تھا، وہ جیسے ہم ماضی میں پڑھتے ہیں کہ وہ تورا بورا کی پہاڑیوں پہ نا امریکنز آئے اور انہوں نے
اتنے بم مارے کہ اوپر سے لوگ کہتے ہیں کہ آگ برس رہی تھی, موت برس رہی تھی. تو جب کلاؤڈ برسٹ ہوگا, پانی آئے گا, پتھر لائے گا, شہر ڈوب جائیں گے, تو یہ کیا ہے, یہی سر پتھر برسے. اسلام آباد میں جو ہیل اسٹارم ہوا, جو ژالہ باری ہوئی, اس سے کتنا نقصان ہوا. یہ پتھر ہی تھے, موٹے موٹے پتھر. ابھی تک لوگ نہیں ریکور کرے یار, اس سے ابھی تک بیچارے گاڑیاں ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں, ابھی اپنی بلڈنگ اور عمارتیں ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں. باٹم لائن از رضوان بھائی, اس کے اوپر میکسیمم بات کی جانی چاہیے, اس کے اوپر میکسیمم پلانٹیشن ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر آپ اور میں تو چیختے رہیں گے, ہمیں کوئی 2 4 10 20 ہزار بندہ سنے گا, لیکن اگر کوئی ایسا بندہ سن رہا ہو کہ جس کا حکومت سے کوئی لینا دینا ہو, تو اللہ کا واسطہ تم لوگوں کو یار, تم لوگوں نے مانا کہ لندن چلے جاؤ گے, امریکہ چلے جاؤ گے, دبئی سیٹل ہو جاؤ گے, لیکن ہم 25 کروڑ نے یہیں پہ رہنا ہے بھائی. ہم اپنی اوقات میں پلانٹیشن بھی کرتے ہیں, کم از کم میں تو پچھلے 5 7 سال سے رضوان بھی ریگولرلی مانسون آتا ہے تو کھل کے پلانٹیشن جو افورڈ کر سکتا ہوں کرتا ہوں. جہاں پہ سڑک پہ جگہ ملے وہاں لگواتا ہوں, گھر میں جگہ ملے وہاں لگواتا ہوں, اطراف میں جہاں جگہ ملے لگواتا ہوں, اور لگاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. وہ سر لگانا دور کی بات ہے, خدا کا واسطے درخت کاٹے نا. وہ کے پی کے, وہ کے پی میں دیکھیں آج پٹیالہ جیل میں عمران خان جب گفتگو کر رہے تھے, اسپیسیفکلی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ بلین ٹری ہم نے شروع کیا تھا, یہ بتاؤ کہ یہ آگے جو ہمارا 10 بلین کا پلان تھا اس پہ اوپر کیا ہوا. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ جو لگے تھے وہ بھی کاٹ دیے. اچھا, جتنے درخت لگائے گئے اس سے تقریباً 50% درخت کاٹ دیے گئے. 12% آپ نے خود دیکھا وہ سیلاب کی نظر, بہت سارے درخت جو کاٹے ہوئے تھے وہ سیلاب میں بھی بہہ گئے. لیکن ہم خود, کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق ہے, میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہا ہوں, میں نے ٹویٹس بھی کیے, خاص طور پہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, حالانکہ جب یہ محمود خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت ویسے پی ٹی پی کے اوپر کام سلو ہو گیا تھا اور بہت سی کوششیں تھے, لیکن اسپیسیفکلی جب یہ جو نگران گورنمنٹ آئی نا, انہوں نے آ کے پرمٹ دینا شروع کر دیا اور لوگوں اور پھر اس علی امین گنڈا پور کے حکومت کے دوران بھی یہ پرمٹ لوگ کاٹتے رہے. پھر اس پہ شور ڈالا, اس ٹائم زبیر صاحب یہاں تھے, ہم نے بڑا کر کے, تو پھر فیصل امین صاحب تھے, اس پہ نوٹس دیا, پھر اس کو روکا. نہیں, جو فیصل نے نوٹس دیا تھا وہ کیا تھا, ایک تو مجھے یاد ہے فیصل صاحب کی ٹویٹ بھی, وہ فرما رہے تھے جی پرائیویٹ لینڈ ہے کسی کی. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے جی, اگر ہم اس قصے کو شروع کریں, اس ملک میں 2 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. آپ نے جس طرح سے وہ میرا ملتان آ جائے گا نا, ملتان میں جو وہ ہر شہر میں ہیں 2 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن. سپریم کورٹ آف پاکستان, میں نہیں کہہ رہا, ایک تو بک ہو گئی, یہ وسیم ملک نہیں کہہ رہا, یہ وسیم ملک نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی ملک کے ادارے کہہ رہے ہیں. اب ذرا وہ 2013 کی جب افتخار محمد چودھری نے ایک رپورٹ کی تھی, اور اس کے بعد 2018 کا ایم ڈی اے کا معاملہ, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بحریہ ٹاؤن کی ایکوائزیشن, اور یہاں پر عسکری 14 جو بنی ہے, اور اس میں جو بحریہ ٹاؤن, یہ دیکھیں ایک وقت تک ان دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کنسورشیم تھا, یہ دونوں مل کر زمین ایکوائر کرنے کا طریقہ ایک تھا. بہت ساری ڈیولپمنٹ ڈی ایچ اے کو بحریہ کر کے دیتے. آپ ذرا اس میں وہ رپورٹ پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں سے زمین ایکوائر کیسے کی گئی. چلیں یہ تو ایک اور معاملہ ہو گیا نا, لیکن اس سارے معاملے میں سے ملتان کی آج فوکس اسی پہ رکھو یار. ملتان کی بات کروں نا, درخت کتنا کٹا ہے وہاں پہ, درخت ملتان کی بات کروں سر, گزشتہ برس آپ اور ہم اکٹھے گئے ملتان میں, سر ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے نا وہ لاہور سے بھی گندا ہو گیا ہوتا, گندا ہو گیا تھا. وجہ کیا ہے, وہاں پر جتنے بھی درخت ہیں نا آج وہاں ڈی ایچ اے. ہاں تو بڑے کچھ لوگوں نے شور بھی مچایا. اور سر یہ ڈی ایچ, وہ جو ملتان ڈی ایچ اے کے درخت لوگوں نے فوٹیجز دیکھی نا, یہ سپریم کورٹ, میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی, وہ جو فیصلے انہوں نے سپریم کورٹ نے دیے, لیکن کیونکہ جب یہ ظاہر کیس چل رہا تھا تو ہم کور کر رہے تھے اس کیس کو, تو اس وقت یہ جو بحریہ انکلیو اور یہ ساری زمینیں ہیں, یہ سب محکمہ جنگلات کی زمینیں, یعنی وہاں پہ درخت اگانا محکمہ جنگلات کی. ہم سوری, پھر بیچ میں آپ اس طرح کا بول دیتے ہیں جملہ کہ پھر بیچ میں وہ چیخنا پڑتا ہے. یہ آپ کا نیشنل پارک ہے یار. قاضی فائز صاحب کل تک ایک ریسٹورنٹ کے پیچھے پڑے رہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی, ذرا سا اوپر چڑھتے جائیں منال سے ذرا, وہ پتہ نہیں کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کیا کیا بنتا جا رہا ہے اس میں آگے. ایسا ہی ہے, اسٹیٹس ان لوگوں کے ہیں نا جہاں پہ قومی اسلام کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایسا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے اوپر زیادہ بات کرنی چاہیے, اس کے اوپر زیادہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. اور سر درخت کاٹنا جرم ہے, پہلے ہی قابل تعزیر جرم ہو جائے. کشمیر کے جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پر سیٹلائٹ امیج دیکھیں تو وہاں پر گرینری, اور آپ کی طرف کیا ہے, کنکریٹ ہے. وجہ وہاں آج بھی درخت کاٹنے پر, انلیگل درخت کاٹنے پر عمر قید کی سزا. سر میں یہ اس بات کا گواہ ہوں, میں پھر اگین مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے. 2013 کے بعد جب بلین ٹری سونامی منصوبہ شروع ہوا نا, ہمارا ایریا چونکہ خیبر پختونخوا میں جنگلات کا ایریا زیادہ ہے, اور ہمارے بہت سے لوگ اپنے قریبی جو جنگل کے محکمہ جنگلات میں کام بھی کرتے ہیں, سر ایک درخت, ایک ٹہنی بھی کاٹنا سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑا جرم ہے. اب تو خود ہی کٹی جا رہے ہیں بھائی, اور اب 12% فورسٹریشن کم ہوگی بھی. سو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. جو سیلاب آنے والا ہے, کیونکہ تھربیلا ڈیم بھی آنے والا نہیں, آ گیا ہے بھائی. ہاں,
آ گیا ہے سر یہ اسپل ویز کھلے ہوئے ہیں پیچھے سے پانی آ ہی جا رہا ہے انڈیا اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کی پاکستانیوں کی حفاظت کرے. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آمین.